बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम मामला है। इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम ने, सुलेमान ने, जो जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा का ह्यूमन राइट्स के हवाले से इदारा है, वहां पर जो खिताब किया है, जो बातें की हैं, और इन बातों का मुमकिन तौर पर नतीजा क्या हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान कई आलमी मुआहिदों का सिग्नेटरी है, उसने दस्तखत कर रखे हैं। इस पर थोड़ा सा आगे जाकर बात करेंगे। जंग के हवाले से बहुत अहम अपडेट्स हैं, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि मेरे और आपके लिए हुकूमत मजीद क्या करने जा रही है। अब हुकूमत एक एप्लीकेशन ला रही है। यह एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे और इस एप्लीकेशन में आप अपनी गाड़ी का नंबर, अपना CNIC वो डाल देंगे। एप्लीकेशन के जरिए आप खुद को रजिस्टर करा लेंगे। फिर उसके बाद हुकूमत एक कोटे के तहत आपको पेट्रोल देगी। यानी उस एप्लीकेशन में आपसे कुछ सवालात पूछे जा सकते हैं, आपकी मूवमेंट वगैरह पूछी जाएगी, और उसके बाद फिर हुकूमत ये भी इत्तलात आ रही है कि उसको ट्रैक भी कर सकेगी। जब ये ट्रैक किया जा सकेगा कि आपकी मूवमेंट ये है और आपका ये यूज है, तो हुकूमत आपको एक कोटा अलॉट कर देगी। जब वो अलॉट कर दिया जाएगा तो फिर होगा ये कि आपको उतना पेट्रोल मिलेगा, उससे ज्यादा पेट्रोल नहीं मिलेगा। फर्ज कर लीजिए कि आपका पेट्रोल बनता है हुकूमत के फैसले के तहत 20 लीटर, तो आपको 20 लीटर मिलेगा। आप 25 मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। ये हमारे सामने इस वक्त खबरें आ रही हैं। मकसद क्या है? मकसद यह है कि हुकूमत सब्सिडी ऐसे सार्फिन को दे कि जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है, मोटरसाइकिल वाले हुए, या ये भी बात हो रही है कि 800 सीसी से नीचे जो गाड़ियां हैं उनको सब्सिडी मिले। तो ये हुकूमत की तैयारी है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। यानी अगर 800 सीसी से नीचे गाड़ी है तो 660 सीसी गाड़ी, वो बड़ी मुनासिब गाड़ी भी होती है, कई बार बड़ी अच्छी कीमत की गाड़ी होती है, और उसको इस्तेमाल करने वाला एक गरीब सारिफ की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता। तो अभी इस सिलसिले में कुछ चीजें तय होना बाकी हैं। बहरहाल खास तौर पर जो बाइक यूजर्स हैं उनको फायदा पहुंचे। यहां कुछ और भी मसाइल होंगे। एक तो एप्लीकेशन होने के लिए जरूरी है कि आपके पास स्मार्टफोन हो। आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे कि आपके पास बटन वाला फोन है, आपके पास एंड्रॉयड, आईफोन, या कुछ केसेस में विंडोज फोन नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? और इसके अलावा कुछ लोग, जैसे बहुत ज्यादा कराची में ये इशू है, पूरे मुल्क में है, लोग ओपन लेटर पे बाइक चला रहे हैं, लोग अपने नाम नहीं करवा चुके, तो और दीगर रीजंस होती हैं उनके तहत, तो फिर वो क्या करेंगे? तो बड़े इश्यूज हैं। लेकिन बहरहाल हुकूमत जो पेट्रोल की किल्लत है उसके तहत ये करने जा रही है। इन तमाम चीजों के दौरान हुकूमत ने एक और चीज बताई है कि हुकूमत ने इस पूरे मार्च के लिए और अप्रैल के लिए जितना दरकार फ्यूल है वो हासिल कर लिया है, मगर फ्यूचर सप्लाई उसके हवाले से भी खतरात हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी हुकूमत के लिए एक मसला हैं, और हुकूमत ये कह रही है कि हमने जो खर्चे हैं उनमें कमी की है, और जो तरक्याती बजट है उस पर हमने कट लगाया है, 100 अरब रुपए की कटौती की है, और PSDP में 10% कमी कर दी गई है। तो ये हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने पर वहां खर्च करेंगे, ताकि कीमतें ना बढ़ानी पड़े, हुकूमत ये बता रही है। तो हुकूमत इस वक्त खुद को मजबूर जाहिर कर रही है, और एक आम सारिफ के लिए अब हुकूमत राशनिंग, पेट्रोलियम मसनूआत की राशनिंग की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। किल्लत के हवाले से हुकूमत का ये कहना है कि हमने अपनी तैयारी कर ली है, हमारे यहां इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह कहना चाहिए, किल्लत नहीं होगी। अब इसके बाद बात करते हैं मुज़ाकरात की। कासिम की बात पर मैं थोड़ा सा आगे जाकर आऊंगा। पाकिस्तान ने अमेरिका की जो 15 तजावीज, इससे पिछली वीडियो आप भी जाकर देखिए, मैंने 15 तजावीज, उसके मुकाबले में ईरान की पहले दी गई 6 तजावीज, और ये कितना काबिल अमल है उस पर तफसील के साथ बात की है, तो आप वहां से उनकी तफसील जान सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को ट्रंप की जानिब से 15 तजावीज दी गई। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने फॉर्मली ट्रंप की 15 तजावीज ईरान को दी, और ईरान से कहा कि अमेरिका, ट्रंप इन शराइत पर जंगबंदी पर जाने पर आमादा हैं, आप क्या कहते हैं? तो ईरान ने वो 15 तजावीज जो हैं वो लात मार के ठुकरा दी हैं। बड़ा
انکامن ہے، بڑا ان یوزول ہے. ایک ملک جس پر دو فوجی طاقتیں، دنیا میں سب سے بڑی فوجی طاقت، سب سے بڑی معاشی طاقت امریکہ، اس کے ساتھ اس کی ناجائز اولاد مل کر ایک ملک پر پل پڑے ہوں، پھر اس کے بعد ان کو ریجن کے دیگر ممالک سپورٹ کر رہے ہوں. وہ ملک جو ہے اسے آگے بڑھنا چاہیے کہ یار ٹھیک ہے، آؤ جنگ بندی کرو، کیسے نکلنا ہے اس صورتحال سے بتاؤ. ہم بھی نکلنا چاہتے ہیں، ہمارے لوگ نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ایران نے امریکی تجاویز مسترد کر دی ہیں اور ایران نے اپنی 5 شرائط بتا دی ہیں. ایک، حملوں کا اور رہنماؤں کے قتل کا خاتمہ کیا جائے، یہ سلسلہ بند کیا جائے. دو، دوبارہ جنگ بندی نہ کرنے کی یقین دہانی کی جائے. تین، یہ پچھلی والی جو شرائط ہیں ان میں شامل ہے، نقصانات کا ازالہ اور ہٹ جانے کی ادائیگی کی جائے. پیسے دو ہمارا بڑا نقصان کیا تم نے، ہمارے ہاں کوئی 20,000 پاؤنڈ بارود برسایا ہے تو ہمیں ہمارے پیسے دو جو ہمارا نقصان کیا ہے. 4، خطے میں جاری لبنان فلسطین جنگ کا خاتمہ یہ بھی کیا جائے، دیگر جو طاقتیں ہیں ان کے خلاف جو کیا جا رہا ہے. 5، آبنائے ہرمز پر ایران کے خود مختار اختیار کے حق کی ضمانت یہ دی جائے. اب اس میں جو 5ویں سے شروع کرتے ہیں، امریکہ کہتا ہے کہ نہیں جی، اس کو تو آپ مانے بین الاقوامی آزاد واٹر، اور پھر یہاں سے جو چاہے گزرے آپ اسے بند نہیں کریں گے. یہ امریکہ کہہ رہا ہے، ایران کہہ رہا ہے نہیں، یہ ہمارا حق ہے تو ہم اس پر ٹول لگائیں گے، ہم اس پر پیسے کلیکٹ کریں گے کہ ہماری حدود سے آپ کیسے گزر سکتے ہیں، یہ ہم کریں گے. جو خطے میں جاری لبنان فلسطین جنگ کا خاتمہ ہے، مکمل خاتمہ، اس پر امریکہ یہ کہتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو، حماس کو، حزب اللہ کو، حوثیز کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ سپورٹ کرنا بند کریں. دونوں طرف سے یہ بات ہو رہی ہے. اس پر ظاہر ہے کہ اگر دونوں طرف سے بات ہو رہی ہے تو کچھ پیش رفت ممکن ہے. آبنائے ہرمز پر پیش رفت ممکن نظر نہیں آتی. نقصانات کے ازالے اور ہٹ جانے کی ادائیگی، مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ اسرائیل، امریکہ یہ کسی بھی طور پر مانیں گے کہ ایران کو پیسے دیے جائیں. دوبارہ جنگ نہ کرنے کی یقین دہانی، یہ یقین دہانی امریکہ کروا بھی دے تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے پہلے امریکہ نے اقوام متحدہ کو سائڈ پہ کر کے، عالمی طاقتیں سائڈ پہ کر کے، دنیا بھر کے ملکوں کے مطالبات سائڈ پہ کر کے جو چاہا کیا گنڈے کی طرح. تو امریکہ اب بھی کر لے گا، اگر وعدہ کر لیتا ہے تو کر لے. اس کے بعد ایران کو جس طرح سے نشانہ بنانا ہو، لبنان کو جس طرح سے نشانہ بنانا ہو، یا کسی اور ملک کو نشانہ بنانا ہو، تو امریکہ کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ تو امریکہ چاہے تو وعدہ کر لے. دیٹ از آلسو ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایشو. حملوں اور رہنماؤں کے قتل کا خاتمہ، یہ بالکل دوسرے نقطے جیسی بات ہے. تو یہ امریکہ کر سکتا ہے جب چاہے گا. امریکہ وعدہ توڑے گا، جو چاہے گا کر لے گا. امریکہ کو کیا کوئی عالمی طاقت پوچھ سکتی ہے، پوچھ سکے گی؟ تو نہیں. ہمارے جیسے تو حکمران گھوم کے سیلیوٹ مارتے ہیں. وہاں جو اٹلی کی وزیر اعظم ہے وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہوتی کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے. تو ہمارے جیسے حکمران جو ہیں وہ تو سیلیوٹ مارتے ہیں. تو اس لیے امریکہ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی بہت بڑا پرابلم اس میں نہیں نظر آتا مجھے. یہ ایشو کی بات ہی نہیں ہے. اچھا، میں اب آپ کو بتاؤں، قاسم نے، سلیمان نے جو کیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اقوام متحدہ میں پہنچے، جنیوا میں پہنچے، اور یہاں پر انہوں نے جو عمران خان کے لیے آواز اٹھائی، اس سلسلے میں کیا ہوا یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیے، یہ جو سینٹر ہے جنیوا میں اقوام متحدہ کا، یہ یورپین یونین کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور یہاں ہیومن رائٹس کے حوالے سے زیادہ کام ہوتا ہے. تو قاسم خان نے یہاں جو خطاب کیا عمران خان کے بیٹے نے، اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی. وہ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل فگر نہیں ہیں، ہمارا سیاست سے لینا دینا نہیں ہے. ہمارے والد جو ہیں وہ سیاسی آدمی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی ایس پی پلس فریم ورک کے تحت بین الاقوامی انسانی حقوق کے کنونشنز کا پاکستان سگنیٹری ہے، ان معاہدوں کی پاسداری کا پابند ہے، لیکن میرے والد کی غیر قانونی حراست، قید تنہائی، میڈیکل سہولتوں سے انکار، خاندان کی ملاقاتوں پر پابندی اور فوجی عدالتوں میں سویلینز کے خلاف مقدمات چلانا، یہ سب کچھ ان معاہدوں کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ نہ میں پولیٹیکل ہوں، نہ میرا بھائی پولیٹیکل ہے، ہم کبھی بھی سامنے آ کر اس معاملے میں بات نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن میرے والد کی زندگی کا سوال ہے، اب ہم بولیں گے.
ان کی صحت بگڑ رہی ہے، انہیں ہم سے دور رکھا جا رہا ہے. ایسے میں ہم دونوں بھائی خاموش تماشائی بن کر نہیں بیٹھ سکتے. ہم ان کے لیے کم از کم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں. قاسم نے یہ بات کی ہے. دیکھیے ہمارے ہاں دو کام ہو رہے ہیں کہ یہ جو عمران خان کے بیٹے ہیں یہ پاکستان کے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اس کے تحت پاکستان کو تجارتی فوائد حاصل ہوتے ہیں. یہ عمران خان کا کیس دنیا بھر میں لے جا کر اس وقت جو کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں اگر پابندیاں لگیں گی تو دیکھو پھر پاکستان کو نقصان ہوگا، پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوگا. یعنی ایک شخص کو عدالت میں اس کا کیس چلنے دو، اس کی ملاقاتیں ہونے دو، اور اس کی پارٹی پر جو کچھ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے کیا جا رہا ہے وہ نہ ہو. یہ ہمیں ٹھیک نہیں کرنا. ہمیں یہ کہنا ہے کہ اگر اس سلسلے میں وہ آواز اٹھا رہے ہیں تو وہ پاکستان کے دشمن ہیں. وہ ساتھ میں عارف اجاکیہ سے مل چکے ہیں، وہ پاکستان کے دشمن ہیں. یہ ہمارے ہاں کیا گیا اور باقاعدہ پاکستان میں اس شہباز شریف رجیم کے جتنے ٹاؤٹ ہیں وہ ٹاؤٹ اور ان ٹاؤٹس کے ساتھ ساتھ کچھ نون لیگی شخصیات بھی انہوں نے کہا دیکھیں جی عارف اجاکیہ سے عمران خان کے بیٹے اور زلفی بخاری ملاقات کر چکے. قاسم کے ساتھ اسرائیل کا پرچم، عارف اجاکیہ کے ساتھ بھارت کا پرچم، اسرائیل کا پرچم، اور یہ پاکستانی دشمنی اور پاکستان دشمنی پر آمادہ عمران خان کے بیٹے پاکستان دشمن، عمران خان پاکستان دشمن، یہودی لابی پاکستان کے خلاف سرگرم. تو ٹھیک ہے ان کو غدار ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور یہ مشینری جو ہے پروپیگنڈا فیکٹری یہ شروع ہو گئی. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی سوال وہی ہے کہ یہ لوگ اقوام متحدہ پہنچے، اقوام متحدہ میں مسلسل آواز اٹھانے کا دعویٰ کرتا ہوا. وہ عارف اجاکیہ کراچی کا، جمشید ٹاؤن کا، 2005 کا یہاں کا بلدیاتی نمائندہ، وہ جو کر رہا ہے وہ ایم کیو میں رہا ہے. مطلب جو کر رہا ہے نہیں، وہ جو بھی کرے وہ وہاں ملاقات ہو جائے اور ہاتھ ملا لے اور اس کے بعد آگے بڑھ جائے اور تصویر آ کے شیئر کر دے لندن کے صحافیوں کے واٹس ایپ گروپس میں اور وہاں سے یہ پروپیگنڈا شروع کیا جائے. یہ یا پھر نواز شریف اپنے گھر بلائے، اپنے سامنے صوفے پر بٹھائے، حمداللہ محب کو بٹھائے، افغان انٹیلیجنس کے لیے کام کرنے والے کو بٹھائے، اور اس شخص کو جس نے کچھ دن پہلے پاکستان کو چکلا کہا تھا، جس نے پاکستان کو ہیرا منڈی جیسی گالی دی تھی، اس شخص کو نواز شریف سامنے بٹھائے. اور کون سا نواز شریف؟ وہ نواز شریف جو پاکستان کی عدالتوں سے جھوٹ بول کے چلا گیا تھا، وہ بٹھائے اور یہ چلے. اس پر کوئی ٹاؤٹ، کوئی اسٹیبلشمنٹ سے وابستہ شخصیت، کوئی اور اس پر بات کرنے پر بھی آمادہ نہ ہو. کوئی بات کرے تو اس کو تیری ماں کی، تیری بہن کی کرنا شروع ہو جائیں. یہ تمام کے تمام لوگ یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ تو یہ ان نوجوانوں کو جن کا سیاست سے لینا دینا نہیں ہے، ان کو گالی دینے پر آمادہ ہیں اور اپنے گھر 3 بار کا وزیر اعظم پاکستان کا بلائے بٹھائے، گھر بلا کر پاکستان کو گالی دینے والے کو، اور پھر ان حالات میں جو پاکستان سے فرار ہو جائے، یہ سارے کام کرے تو وہ جائز ہے، وہ بہترین ہے. اور ان بچوں کو گالیاں پڑیں گی. ہمارے ہاں اس وقت یہ کیا جا رہا ہے. آخر میں جاتے جاتے ایران نے تمام تر جو پیشکش تھی، جو شرائط تھی، وہ ٹھکرانے کے بعد ایک بار پھر یہ جو وعدہ صادق ہے اس کی ایک اور لہر کا آغاز کر کے اسرائیل پر بمباری شروع کر دی ہے. ہمارے یہاں کچھ ملازم قسم کے صحافی ہیں، وہ ملازم صحافی یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایران کے اتنے مارے گئے میزائلز میں سے اتنے جا کر لگتے ہیں، اسرائیل اور امریکہ جتنے میزائل مارتے ہیں اتنے میزائل آ کر لگتے ہیں، اور ایران کو چاہیے کہ ایران جو ہے وہ تقریباً ایسی بات کرتے ہیں جیسے سرنڈر کر دے تو بہتر ہے. ایسے تمام لوگ وہ کسی ڈاکیومنٹ پر ٹھپا لگوا کے، اپنی تشریف پر پاکستان سے لات پڑوا کے کسی دوسرے ملک میں ہڈیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں اور کچھ نہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.